ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिका जबीन है। मौन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल मानवी तालुका ज़िला रायचूर से। जमाते हश्तुम मजमून साइंस और मेरा आज का उन्वान है हवा और पानी की आलूदगी, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो बच्चों हम लोग है ना पहली क्लास में जो पढ़े थे हम लोग, वो क्या था, हवा की आलूदगी। हवा किस तरह आलूदा होती है, मोटर गाड़ियों की वजह से हवा की आलूदगी होती है, स्मोक, सनतों के बारे में। तो ये हम लोग पहली क्लास में पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों अब हम यहाँ पर दूसरा हिस्सा शुरू करने वाले हैं। तो हमारा आज का दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है बच्चों, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला हिस्सा मैं उम्मीद करती हूँ आप बच्चे सब अपने अपने नोटबुक में ये पॉइंट्स को नोट कर लें। पोल्यूटेंट क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हैं, जिसको हमें ना CFC भी लिख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनर्स में और एरोसोल्स स्प्रे में हो रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर कंडीशन मौजूद है और स्प्रे के डब्बे मौजूद है और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी मौजूद है। तो ये क्या है बच्चों, ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स कहते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन से कुरह बात की ओजोन परत को तबाह कर देते हैं। ओजोन परत सूरज से आने वाली नुकसानदा बाला बनफशी शुआओं से हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन शुक्र है कि अब क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स की जगह को कम नुकसानदा कीमियाई मादों का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे कि गैसों के अलावा डीजल और पेट्रोल से जलने वाली मोटर गाड़ियां छोटे छोटे ज़रात भी पैदा करती है, जो बहुत ज्यादा अरसे तक हवा में मुअल्लिक रहते हैं। ये नजर आने की सलाहियत को भी कम कर देते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो कहलाते हैं। नेक्स्ट, सांस के जरिए जिस्म में पहुंचने वाली बीमारियां। तो आप लोगों को मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि सांस के जरिए हमारे अंदर है ना जहरीली गैसें जा रही है। तो ये सांस के जरिए जिस्म में पहुंचकर बीमारियां पैदा करते हैं। इस किस्म के जर्रात फौलाद साजी और कानकिनी जैसे सनत अमल की वजह से भी होते हैं। पावर प्लांट से निकलने वाली राख की बहुत छोटे छोटे जर्रात भी कुर्रहबात को आलूदा कर देते हैं। तो आइए बच्चों अब हम ताजमहल के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे। तो बच्चों हिंदुस्तान के आगरा शहर में वाक़े मशहूर ताजमहल तशवीश का मौजू बना हुआ है। तो माहिरीन ने आगाह किया कि हवा में मौजूदा आलूदगर इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, पोल्यूशन की वजह से है ना, ताजमहल की खूबसूरती को क्या है, संगमरमर को बदरंग
کر رہا ہے. تو لہٰذا آلودہ ہوا سے صرف جاندار ہی متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ عمارتیں، آثار قدیمہ اور مجسمے جیسی بے جان چیزیں بھی متاثر ہو رہی ہے. یہاں پر اس کے اطراف میں ایک متھورا ریفائنریز صنعت ہے، تو جس کی وجہ سے تاج محل کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے. تو آئیے بچوں یہاں پر ہم دیکھیں گے متھورا ریفائنری. تو یہ ایک صنعت ہے، آگرہ کے اطراف میں واقع صنعتیں ہیں. مثلاً ربر پروسیسنگ ہو رہی ہے، آٹو موبائلز، کیمیکلز، اور خاص طور سے متھورا ریفائنری سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ میں جیسے آلودگار پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ ایک متھورا ریفائنریز ایک صنعت ہے. تو اس سے نکلنے والی دھواں یا کہ آکسیجنز یہ کیا کر رہی ہے؟ سنگ مرمر کو بدرنگ بنا رہی ہے. یہ گیس کرۂ بعد میں موجودہ آبی بخارات سے تعامل کر کے سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ بناتی ہے. تیزاب کی بوندیں بارش کے ساتھ زمین پر گرتی ہیں، اسے تیزابی بارش یعنی کہ ایسڈک رینز کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے تیزابی بارش بھی کیا ہے بچوں؟ ایک ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو تیزابی بارش تاریخی یادگاروں کی سنگ مرمر کے تعاقل کا سبب بھی بن رہی ہے. اس عمل کو ماربل کینسر بھی کہا جاتا ہے. متھورا کے تیل کے کارخانوں سے خارج ہونے والے سیاہ ذرات سنگ مرمر کو پیلا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھو کہ ایک تصویر میں تاج محل ہے نا سفید رنگ کا ہے، اور دوسرے اس میں آلودگی کی وجہ سے پیلا پڑ گیا ہے. تو تاج محل کو محفوظ رکھنے کے لیے سپریم کورٹ نے کئی اقدامات کیے ہیں. تو سپریم کورٹ نے کیا کیے ہیں؟ کچھ اقدامات کیے ہیں. تو عدالت نے صنعتوں کو کمپریسڈ نیچرل گیس CNG اور رقیق شدہ پیٹرولیم گیس LPG جیسے صاف ستھرے ایندھنوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس کے علاوہ تاج محل کے علاقوں میں موٹر گاڑیوں کو بغیر شیشے والے پیٹرول استعمال کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو آئیے بچوں اب ہم دیکھیں گے تیزابی بارش کے بارے میں. تو تیزابی بارش سے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہے، اور کئی درختیں پودے سب خراب ہو رہے ہیں. تو جی ہاں، تو تیزابی بارش سے متاثر علاقوں میں مردہ یا درخت ایک عام منظر ہے. تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھو ہماری فصلیں تیزابی بارش کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تیزابی بارش مٹی سے المونیم خارج کرتی ہے. یہ المونیم پودوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو کیا ہے؟ تیزابی بارش مٹی سے المونیم کو خارج کر رہی ہے، اور المونیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جانداروں کو بھی یہ نقصان کر رہی ہے. تو تیزابی بارش مٹی سے کیا کم کر رہی ہے؟ معدنیات اور غذائی اجزاء کو بھی ہٹا دیتی ہے جو درختوں کو اگنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تیزابی بارش کیا کر رہی ہے؟ مٹی میں سے معدنیات کو ختم کر رہی ہے، جو کہ ہم لوگوں کو غذائی اجزاء جو بھی ملتے ہیں اس کو کیا ہے؟ اگنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی اجزاء کو یہ ہٹا دیتی ہے، تیزابی بارش ہٹا دیتی ہے. تو اونچی بلندی پر تیزابی دھند اور بادل درختوں کے پودوں سے غذائی اجزاء نکل سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچوں؟ اس کے بعد درخت سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درخت سورج کی
روشنی کو جذب کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمزور اور منجمد درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، تیزابی بارش سے کیا ہے، ہم لوگوں کی فصلیں خراب ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں کو یہ فصلیں ہیں نا سورج کی روشنی کو جذب کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تیزابی بارشیں کھیتوں کی مٹی اور پودوں کی بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتائی کہ ہے نا تیزابی بارش سے مٹی سے معدنیات اور غذائی اجزاء کو بھی ہٹا دیتی ہے، جو درختوں کو اگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اونچی بلندی پر تیزابی دھند اور بادل درخت کے پودوں سے غذائی اجزاء نکل جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں بچوں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کا درجہ حرارت بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو بچوں نیکسٹ ہم لوگ کیا ہے، گرین ہاؤس کا اثر یعنی کہ گرین ہاؤس ایفیکٹس کے بارے میں جانیں گے۔ تو کیا ہے، اور کچھ حصہ کیا ہے خلا میں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ہاؤس یعنی کہ سورج کی روشنی ہمارے ایٹماسفیئرز پر جب پڑتی ہے تو پھر وہ گرین ہاؤس ایفیکٹس بن جاتی ہے۔ تو بچوں اور کچھ حصہ خلا میں واپس منعکس ہو جاتا ہے۔ منعکس اشعاع کا کچھ حصہ کرۂ بعد میں منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ منعقد اشعاع زمین کو اور زیادہ گرم کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی نرسری یا کسی اور گرین ہاؤس کو دیکھتے ہیں، یہ سورج کی حرارت آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی حرارت گرین ہاؤس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی روشنی کیا ہو رہی ہے، ہمارے زمین میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کی گرین ہاؤس میں داخل ہو جاتی ہے، مگر اس کے باہر نہیں نکل پاتی۔ حرارت گرین ہاؤس کو گرم رکھتی ہے، زمین کی کرۂ بعد کے ذریعے قید کیا گیا اشعاع بالکل اس کے مشابہ ہے، اسی لیے اسے گرین ہاؤس ایفیکٹس بھی کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں سطح زمین کو گرم کر دیتی ہیں۔ زمین پر پہنچنے والے اشعاعوں کا کچھ حصہ زمین کے ذریعے جذب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ عمل زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی اس اثر کے لیے ذمہ دار گیسوں میں سے ایک ہے۔ تو گرین ہاؤس کی گیسوں کے دو ماحولیاتی اور صحت کے اثرات ہیں۔ وہ گرمی میں پھنس کر موسمیاتی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، اور وہ اسموگ اور فضائی آلودگی سے سانس کے بیماری میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ انتہائی موسم خوراک کی فراہمی میں خلل اور جنگل کی آگ میں اضافہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کی دیگر اثرات ہوتے ہیں۔ تو گرین ہاؤس کے اثرات کیا ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ گرین ہاؤس اثر ایک قدرتی عمل ہے جو زمین کے سطح کو گرم کرتا ہے۔ جب سورج کی توانائی زمین کے ماحول تک پہنچتی ہے تو اس میں سے کچھ خلا میں واپس جھلکتی ہے، اور باقی گرین ہاؤس گیسوں کے ذریعے جذب اور دوبارہ ریڈیشنز ہوتی ہے۔ گرین ہاؤس گیس میں پانی کے بخارات، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، اوزون اور کچھ مصنوعی کیمیکل جیسے کلورو فلورو کاربنز یعنی کہ CFC شامل ہے۔ جذب شدہ توانائی ماحول
اور زمین کی سطح کو گرم کرتی ہے۔ جذب شدہ توانائی ماحول اور زمین کی سطح کو گرم کرتی ہے۔ یہ عمل زمین کی درجہ حرارت کو تقریباً 33 ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رکھتی ہے، جیسے کہ دوسری صورت میں ہوتا ہے جس سے زمین پر زندگی موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بہتر گرین ہاؤس اثر دیکھیں گے بچوں ہم لوگ۔ ہمیں اب جو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ انسانی سرگرمیاں، خاص طور پر جیوشم ایندھنس، کوئلہ، تیل اور قدرتی گیسیں، زراعت اور زمین کی صفائی گرین ہاؤس گیسوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ بڑھتا ہوا گرین ہاؤس اثر ہے جو زمین کو گرم کرنے میں معاون کر رہا ہے۔ تو بچوں گرین ہاؤس اثر کے ایک 6 مرحلے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آپ اپنے اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ نمبر 1 مرحلہ، شمسی تابکاری زمین کے ماحول تک پہنچتی ہے، اس میں سے کچھ خلا میں واپس ظاہر ہوتی ہے۔ مرحلہ نمبر 2، سورج کی باقی توانائی زمین اور سمندری سے جذب ہوتی ہے اور زمین کو گرم کرتی ہے۔ مرحلہ نمبر 3، حرارت زمین سے خلا کی طرف نکلتی ہے۔ نمبر 4، اس میں سے کچھ گرمی ماحول میں گرین ہاؤس گیس کے ذریعے پھنس گئی ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زمین کو کافی حد تک گرم رکھتی ہے۔ نمبر 5، جیوشم ایندھنس جلانے، زراعت اور زمین کی صفائی جیسی انسانی سرگرمیاں فضا میں گرین ہاؤس گیس کی مقدار میں اضافہ کر رہی ہے۔ مرحلہ نمبر 6، یہ اضافی حرارت کو پھنسا رہا ہے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کا سبب بن رہا ہے۔ تو گرین ہاؤس گیسیں کیا ہے؟ کوئی بھی گیس جس میں زمین کی سطح سے خارج ہونے والی اور تابکار خالص حرارت کی توانائی کو بھی جذب کرنے اور اسے دوبارہ زمین کی سطح پر ریڈیشن کرنے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح گرین ہاؤس اثر میں حصہ ڈالتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور آبی بخارات سب سے اہم گرین ہاؤس گیسیں ہیں۔ کچھ حد تک سطح سر پر اوزون، نائٹرس آکسائڈ اور فین گیسز اور کا تابکاری کو بھی پھنسا دیتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کا زمین کے نظام کے توانائی کے بجٹ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تمام فضائی گیسوں کا صرف ایک حصہ بننے کے باوجود گرین ہاؤس گیسوں کی ہستی زمین کی تاریخ کے دوران کافی حد تک مختلف رہی ہے اور ان تغیرات نے ٹائم اسکیل کی ایک وسیع رینج میں کافی آب و ہوا کی تبدیلیوں کو کار فرما کیا گیا ہے۔ عام طور پر گرین ہاؤس گیس کی ہستی خاص طور پر گرم ادوار کے دوران زیادہ اور سردی کے دوران کم ہوتی ہے۔ تو چلیے بچوں اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میں جو بتائی ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں چلیے میں آپ سے چند سوالات کرتی ہوں اور اس کو آپ اپنے بک میں نوٹ کیجئے۔ تو میرا پہلا سوال ہے کلورو فلورو کاربنز کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو ابھی اپنے ایکسپلینیشن میں بتائی ہوں کہ ہمارے کلورو فلورو کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور ایروسولز اسپرے میں ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے بچوں؟ ہاں، ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور ایروسولز اسپرے میں ہوتا ہے۔ تو یہ سوال اور جواب آپ اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے۔ تو چلیے بچوں ہم لوگ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کون سے کارخانوں سے خارج ہونے والے سیاہ ذرات سنگ مرمر کو پیلا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو اپنے ایکسپلینیشن میں بتائی تھی کہ متھورا ریفائنریز ربر پروسیسنگ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ سنگ مرمر کو پیلا کر رہا ہے۔ تو متھورا ریفائنریز کارخانوں سے خارج ہونے والے سیاہ ذرات سنگ مرمر کو
پیلا کرنے کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ تو چلیے بچوں ہم لوگ تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیزابی بارش سے کیا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ تو بچوں میں آپ کو ابھی بتایا کہ تیزابی بارش سے کیا ہے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہے اور جو اگنے کی جو صلاحیت رہتی ہے مٹی میں، وہ مٹی کی معدنیات خراب ہو رہی ہے۔ تو تیزابی بارش سے کیا ہے، کھیتوں کی مٹی اور پودوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو آئیے بچوں میں گھر پر کام دیتی ہوں، گرین ہاؤس اثر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے اور اپنے نوٹ بک میں اچھے سے خوش خط لکھیے اور اپنے استاد کو بتائیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ ہم اگلی جماعت میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ